فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین، رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم، قابل تبریک ہیں، مستحق دعائے زہرہ ہیں وہ تمام حضرات جو اس منطقہ محرومہ میں، ایک ڈپرائیوڈ ریجن میں فرش عزائے بی بی سیدہ کونین برپا کر رہے ہیں۔ آج جب عزائے سیدہ کا سلسلہ اپنے پورے آب و تاب، پورے جاہ و جلال کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں برپا ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ ہیں جو حرف تنقید لے کے آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج جب کہ دنیا یونٹی کی بات کر رہی ہے، اتحاد کی بات کر رہی ہے، برابری کی بات کر رہی ہے، مساوات کی بات کر رہی ہے، اخوت کی بات کر رہی ہے، جبکہ ضرورت ہے کہ تمام عالم اسلام میں اتحاد ہو جائے، ایسے دور میں عزائے سیدہ کا فائدہ کیا ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں عزائے سید الشہداء پر بھی اعتراض تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ واقعہ ہو چکا، ختم ہو گیا، اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی، بار بار اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے، عزائے سید الشہداء سے انسانیت کنیکٹ ہوتی ہے۔ عالم انسانیت کو اگر ایک پلیٹ فارم پر لانا ہو، اگر متحد کرنا ہو، تو عزائے سید الشہداء کی ضرورت ہے۔ اور عزائے فاطمیہ اختلاف برپا نہیں کرتی، منافی اتحاد نہیں ہے، جھگڑے کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ عزائے فاطمیہ کے ذریعے ہم امت میں اتحاد چاہتے ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، شہزادی نے خود خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا ہماری عظمتوں کو سمجھ لیتی، بڑی توجہ کیجیے گا، ہماری امامت کو سمجھ لیتی، ہماری ولایت کو سمجھ لیتی، خطبہ فدق میں شہزادی نے خود ارشاد فرمایا وَوِلَایَتُنَا
परवरदिगार आलम ने हमारी विलायत का फलसफा क्या रखा है, हमारी इमामत का फलसफा क्या रखा है। परवरदिगार आलम ने हमारी विलायत को इसलिए कायम किया। आज दुनिया में ये जितने इख्तिलाफात हैं, ये जितने झगड़े हैं, ये जो मुसलमान दुनिया के कोने कोने में जलील हो रहा है, आप मिडिल ईस्ट से लेके दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हर जगह मुसलमान जिल्लत का महसूस कर रहा है। वजह क्या है? आप किसी स्कॉलर से पूछिए, पढ़े लिखे लोगों से पूछिए, वो कहेंगे निजाम इस्लाम की मजबूरी है। आज मिल्लत में इत्तेहाद नहीं है। भाई मिल्लत में इत्तेहाद क्यों नहीं है? मिल्लत में इत्तेहाद इसलिए नहीं है कि तुमने फातिमा को छोड़ दिया। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, शहजादी ने खुतबा फिदक में इरशाद फरमाया, व विलायतुना व इमामतुना, हमारी इमामत को परवरदिगार ने इसलिए वाजिब करार दिया, अमानन लिफिरका, अगर हमारी विलायत को तस्लीम कर लिया गया होता तो फिरका बंदियां ना होती, अगर हमारी इताअत को मान लिया गया होता। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, अज़ाए फातिमिया के जरिए हम बताते हैं, आज तक बताने की कोशिश कर रहे थे कि फातिमा कौन है, फातिमा क्या है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फातिमा क्यों जरूरी है इस आलम के लिए, इस आदम के लिए, इस कायनात के लिए, इस वजूद के लिए फातिमा जरूरी क्यों है। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, फातिमा इसलिए जरूरी है कि आज जो दुनिया में जितने भी झगड़े हैं ना, जितनी भी इख्तिलाफात हैं, जितनी भी नफरतें हैं, जितनी भी कुदूरतें हैं, ये इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं अगर दर सैयदा पे आ जाओ। इसलिए कि दर सैयदा इत्तिहाद का मरकज है, इख्तिलाफ का मरकज नहीं है। और दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया की जितनी भी मुश्किलात हैं, मैं एक मिसाल दूं। मैं अभी फ्लाइट में आ रहा था और आप तमाम हजरात सफर करते रहते हैं फ्लाइट में। आपने देखा होगा फ्लाइट अभी टेक ऑफ कर रही होती है कि एक एयर होस्टेस आपको बताती है कि साहब देखिए 4 एग्जिट हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं, 2 इधर हैं, 2 उधर हैं, वगैरह वगैरह। भैया हम सफर शुरू कर रहे हैं और आप एग्जिट का रास्ता बता रही हैं। बड़ी तवज्जो, अभी तो सफर शुरू नहीं हुआ। कि अगर कोई मुश्किलात आ जाए, अगर परेशानी आ जाए, तो एक दरवाजा है जिससे निकला जा सकता है। बड़ी तवज्जो कीजिए, एक दरवाजा है जिससे निकला जा सकता है। आप दुनिया की किसी महफूज से महफूज तरीन जगह चले जाइए, मॉल में चले जाइए, हर जगह आपको एक एग्जिट गेट दिखाई देगा। हमने कहा किस लिए? कहा कभी मुसीबत पड़ जाए, कभी मुश्किल आ जाए, कभी हालात खराब हो जाएं, कभी आग लग जाए। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, तो ये एग्जिट गेट है, यहां से निकलना पड़ेगा। बड़ी तवज्जो। अब हम एक दिन मॉल में थे, हमने क्या देखा? कुछ टेररिस्ट आ गए, हर तरफ से बंद कर दिया गया। अब लोग एग्जिट गेट की तरफ भागे। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, अब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि एग्जिट गेट पर भी आग लगा दी गई है। नहीं गौर कर रहे हैं आप? अब अगर कोई एग्जिट गेट पे आग लगा दे तो दुनिया की निगाह में वो टेररिस्ट होगा। अब समझिएगा दर सैयदा क्या है? कायनात की परेशानियों का एग्जिट गेट है दर सैयदा। आदम परेशानी में इस दर पे आते हैं, नूह परेशानी में इस दर पे आते हैं, इब्राहिम परेशानी में इस दर पे आते हैं, फरिश्ते परेशानियों में इस दर पे आते हैं। यह है दर सैयदा, कायनात की परेशानियों का एग्जिट गेट। जहां मुश्किलात हो दर सैयदा पे आ जाओ। रिस्क की तंगी है, दर सैयदा पे आ जाओ। मनसब नहीं मिल रहा है, दर सैयदा पे आ जाओ। दुनियावी परेशानियां हैं, दर सैयदा पे आ जाओ। उखरवी परेशानियां हैं, दर सैयदा पे आ जाओ। आज दुनिया कहती है कि दर सैयदा पे आना क्यों जरूरी है? भैया हमने ये देखा, वो जो रहमतुल लिल आलमीन था, जब उसे भी ज़ौफ महसूस हुआ है तो दर सैयदा पे आया। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो दरे फातिमा तमाम परेशानियों का, जो भी मुश्किलात हो। आज दुनिया कहती है, अच्छा कमाल की बात है, दूसरों को छोड़िए अपने वाले भी कहने लगे हैं कि साहब जब डायरेक्ट रास्ता मौजूद है तो इनडायरेक्ट जाने की जरूरत क्या है? जब डायरेक्ट रास्ता मौजूद है तो इनडायरेक्ट जाने की जरूरत क्या है? दूसरों की बात जो आज तक दूसरे कह रहे थे वो अब अपने कहने लगे।
सोशल मीडिया के थ्रू आप अक्सर ऐसे वीडियो सुनते रहते होंगे जहां दुआए तवस्सुल का इनकार किया जा रहा है कि साहब डायरेक्ट रास्ता मौजूद है, हम अल्लाह से मांग सकते हैं, तो इस दर पे क्यों जाएं? इस दर पे जाने की जरूरत क्या है? भाई ठीक है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन याद रखिए उसने भी वसीले के जरिए बुलाया है, उसने भी वसीले के जरिए बुलाया है। एक बहुत अच्छी सी मिसाल दूं, हम लोग, मैं और मेरे बिरादर मोहतरम तांजानिया में एक इंस्टीट्यूट में हम लोग टीचर थे, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाते थे, अखलाक पढ़ाते थे। अब जाहिर सी बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर बड़े ही मुखय्यर और बहुत ही नेक वो शख्स के जिन्होंने इस पूरे इदारे को ऑर्गेनाइज किया था। बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी। हम लोग वहां पर थे, जब नए नए पहुंचे तो शुरुआत में जब भी परेशानी होती थी, और वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही करोड़पति, अरबपति, बिलियनर, और उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, हजारों लोग उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले, लेकिन हमारे चूंकि जाती ताल्लुकात थे, तो कोई भी मुश्किल आती थी हम सीधे उन्हें फोन लगा दिया करते थे। घर में पानी खत्म, भाई पानी खत्म हो गया आइए, गैस खत्म, फोन कर दिया आप आइए, बड़ी तवज्जो कीजिएगा। एक दिन उनका मैनेजर आया और आने के बाद कहने लगा कि आपकी कंट्री में अगर आपकी लाइट चली जाती है तो क्या आप प्रेसिडेंट को फोन करते हैं? कहने लगा मुझे कॉल कीजिए, आप डायरेक्ट क्यों कॉल करते हैं? बड़ी तवज्जो कीजिएगा। अब यही समझिए, दुनिया ये कहती है कि साहब डायरेक्ट जाओ, इनडायरेक्ट जाने की जरूरत क्या है? भैया जब अल्लाह इनके दर से खुद मंगवा रहा है, रिस्क चाहिए तो इनके दर पे आओ, मनसब चाहिए तो इनके दर पे आओ, ओहदा चाहिए तो इनके दर पे आओ, परेशानियों से नजात चाहिए तो इनके दर पे आओ। अगर खुदा खुद इनके दर से मंगवाए, भाई रिस्क उतर ही नहीं सकता जब तक अहले बैत ना चाहे। रिस्क आसमान से नाजिल हो ही नहीं सकता जब तक अहले बैत ना चाहे। कहते हैं साहब कि जब अल्लाह ने सब कुछ इन्हें अता कर दिया, अल्लाह ने जब सब कुछ इन्हें अता कर दिया तो फिर उसके पास क्या बचा? तो आपने अल्लाह मियां को भी अपने जैसा समझ लिया। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, वो है नूर। क़िबला तशरीफ फरमा है, 1.5-2 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। किसी दिन उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि अभी तक मेरे सीने में जितना इल्म था ना, मैंने वो सब दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, खत्म हो गया, लिहाजा आप कोई और दर तलाश कीजिए। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, एक शमा जल रही हो, आप उस शमा से 1000 शमे रोशन कर दीजिए। कभी उस शमा ने नूर का इनकार किया हो और कहा हो कि साहब नूर की कमी आ गई, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, तो उसने सब कुछ इनको अता किया, उन्हीं का अता किया हुआ है, लेकिन कहा अगर रिस्क चाहिए तो इनके दर पे जाना, मनसब चाहिए तो इनके दर पे जाना। कहने लगे साहब जब डायरेक्ट रास्ता मौजूद है तो इनडायरेक्ट जाने की जरूरत क्या है? हमने कहा ठीक है, हम भी सोच रहे थे कि डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि खुदा खुद इनके दर से मंगवा रहा है। फरिश्ते कभी मिस्कीन बनके, कभी यतीम बनके, कभी असीर बनके, भाई रिस्क उतर ही नहीं सकता जब तक अहले बैत न चाहें। वाकया आपका सुना हुआ होगा, मस्जिद कूफा के बाहर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब बैठे हुए हैं, उंगली का इशारा फरमा रहे हैं। इस्लाम की एक शख्सियत आई और आने के बाद कहने लगी या अली क्या कर रहे हो? का पूरी कायनात को रिस्क तकसीम कर रहा हूं। साहिल ने सवाल किया या अली रिस्क कहां कहां तक पहुंचता है? का अगर जमीन के 7वें तबके में भी कोई जीरूह मौजूद है तो अली का रिस्क वहां तक पहुंचता है। अब इस दिन तो कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन प्लानिंग के तहत आए, एक शीशी में एक चूंटी को बंद किया, जेब में रखा, अली मस्जिद कूफा के बाहर उंगली का इशारा कर रहे हैं। आए का या अली क्या कर रहे हो? का वही कर रहा हूं जो कल कर रहा था। थोड़ी देर तक इंतजार किया और कहा या अली क्या हुआ? का पूरी कायनात को रिस्क तकसीम हो चुका। का या अली गौर कर लो, या अली सोच लो, कहीं कोई बचा तो नहीं, कहीं कोई छूटा तो नहीं? अली ने कहा नहीं, अगर जमीन के 7वें तबके में भी कोई जीरूह मौजूद है तो अली का रिस्क वहां तक पहुंच गया। जब इसरार ज्यादा बढ़ा, या अली गौर कर लो, या अली सोच लो, तो अली ने मुस्कुरा के कहा पूछता क्या है, उस चूंटी को भी दे दिया जिसे तू शीशी में बंद करके लाया।
ہی نہیں سکتا، رزق قطعی نہیں ہو سکتا جب تک در اہل بیت پہ نہ آیا جائے۔ وہ پروردگار خود بھیج رہا ہے، کبھی مسکین بنا کے، کبھی اسیر بنا کے، کبھی یتیم بنا کے۔ اب یہاں مسلمان نے چولا بدلا، مسلمان نے کہا صاحب آپ بھی کہاں کی بات کرتے ہیں، ارے صاحب وہ مکے مدینے کے فقیر تھے، وہ فرشتے تھوڑی نہ تھے، وہ تو مکے مدینے کے فقیر تھے۔ اچھا بھیا مکے مدینے کے فقیر تھے، کچھ شجرہ تھا، کچھ حسب نسب تھا، کچھ عطا پتا تھا، یا آپ کی طرح ان کا بھی شجرہ گم تھا؟ اچھا کمال کی بات ہے، مکے مدینے کے فقیر تھے تو کسی اور در پہ کیوں نہیں گئے؟ ارے مکے مدینے کے فقیر تھے مگر اتنا جانتے تھے پورے مدینے میں اگر رزق ملے گا تو در فاطمہ پہ ملے گا۔ کمال کی بات ہے، آپ دیکھیں 3 دنوں تک روٹیاں جاتی رہی اور بدلے میں پورا سورہ حلقہ اتر گیا۔ یہ عجیب خانوادہ ہے، یہ چادر کے نیچے لیٹ جائے تو آیت اتر آتی ہے، یہ انگوٹھی دے تو ولایت اتر آتی ہے، یہ میدان میں شجاعت دکھائے تو ولایت تو طہارت اتر، میدان میں شجاعت کی آیت اتر آتی ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، یہ عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی اور کے انگوٹھی دینے کی بنیاد پر قرآن کی آیت اتر رہی ہوتی تو روایتیں بیان کرتی ہیں جب علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی اور آئے ولایت اتری تھی تو نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنے دنوں تک عقیق یمنی کی انگوٹھیاں بنوا کے فقیروں کو سیٹ کر کے کہ جب میں رکوع میں ہوں تو مانگنا، نہ جانے کتنے لوگوں نے انگوٹھیاں دیں اور دینے کے بعد آ کے رسول سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول کوئی آیت اتری، اللہ کے رسول کوئی آیت اتری۔ جرار اکبر آبادی نے 4 مصروں میں عجیب انداز سے کہا ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ تو 3 دنوں تک روٹیاں جاتی رہیں اور بدلے میں پورا سورہ حلقہ اترا۔ یعنی فاطمہ کی 3 روٹیاں جب میزان عدل الہی میں تلتی ہیں تو 30 سے زیادہ آیتوں کے برابر اترتی ہیں۔ کیا ارشاد ہوا؟ اے اہل بیت ہم نے تمہیں جنت دے دی۔ اب یہیں سے سمجھیے گا کہ رسول نے کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، کیا سورہ حلقہ میں ارشاد ہوا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اے اہل بیت ہم نے تمہیں جنت دے دی، ہم نے تمہیں حریر جنت دے دی۔ اور اس کے بعد پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا شکریہ۔ بھئی 3 روٹیاں نا، اب یہیں سے سمجھیے رسول نے کیوں فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بھئی کائنات میں اتنے بڑے بڑے پیغمبر، آدم جیسا پیغمبر، نوح جیسا پیغمبر، ابراہیم جیسا پیغمبر، شیخ الانبیاء، یوسف جیسا حسین پیغمبر، موسیٰ جیسا ہیبت والا پیغمبر، کیا اتنے بڑے بڑے پیغمبر گزر گئے پروردگار، کوئی فاطمہ کا کفو نہیں ہو سکتا؟ بڑی توجہ۔ تو آئیے قرآن کی طرف، جہاں انبیاء کا تذکرہ کیا نا پروردگار نے، تو کہا اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، کہ ہم نے روز میثاق آدم سے عہد لیا، نوح سے عہد لیا، ابراہیم سے عہد لیا، موسیٰ سے عہد لیا، یوسف سے عہد لیا کہ آدم جب تم دنیا میں جانا تو پہلے میرے نبی پر ایمان لانا پھر اس کی مدد کرنا، نوح جب تم دنیا میں جانا تو پہلے میرے نبی پر ایمان لانا پھر اس کی مدد کرنا، موسیٰ جب تم دنیا میں جانا پہلے میرے نبی پر ایمان لانا پھر اس کی مدد کرنا۔ تمام انبیاء ما سبق سے پروردگار عالم نے یہ عہد لیا تھا کہ جب تم دنیا میں جانا تو پہلے میرے نبی پر ایمان لانا۔ بھیا ایمان لانے والے کو کہتے ہیں مومن۔ آدم مومن، محمد نبی، نوح مومن، محمد نبی، ابراہیم مومن، محمد نبی، موسیٰ مومن،
محمد نبی، اور اب قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پروردگار مومنین کے نفسوں کو خریدتا ہے۔ کیوں خریدتا ہے؟ کہ اس لیے ان کے مال کو خریدتا ہے، ان کے نفسوں کو خریدتا ہے، اس کے بدلے میں انہیں جنت دی جائے۔ یعنی آدم کا نفس بکتا ہے تو صرف جنت ملتی ہے، نوح کا نفس بکتا ہے تو صرف جنت ملتی ہے، ابراہیم کا نفس بکتا ہے تو صرف جنت ملتی ہے، موسیٰ کا نفس بکتا ہے تو صرف جنت ملتی ہے۔ لیکن فاطمہ کی 3 روٹیاں جب میزان عدل الہی میں تلتی ہیں تو جنت بھی ملتی ہے، حریر جنت بھی ملتی ہے، شکریہ بھی ادا ہوتا ہے۔ تو جب تمام انبیاء مل کے فاطمہ کی 3 روٹیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، صلوات پہ محمد و آل محمد پر، یعنی آدم کے نفس کی قیمت جنت، نوح کے نفس کی قیمت جنت، ابراہیم کے نفس کی قیمت جنت، موسیٰ کے نفس کی قیمت جنت۔ لیکن جسے کفو بنایا، بڑی توجہ کیجیے گا، علی کے نفس کی قیمت کوئی کیا لگائے گا؟ کس کی مجال ہے جو علی کے نفس کی قیمت لگا دے؟ اس لیے کہ جو مال مارکیٹ میں نہیں بکتا اس کی قیمت نہیں لگتی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، کس کی حیثیت ہے؟ ہم نے یہ دیکھا سلیمان حکومت کے پیمانے پہ تل گئے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، کون تول سکتا ہے علی کے نفس کی قیمت کو؟ ابراہیم ذبح عظیم میں تل گئے، اس لیے کہ علی کبھی بکے ہی نہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، علی کے نفس کی قیمت کا اندازہ کیا لگائے گا؟ کون خرید سکتا ہے علی کے نفس کو؟ علی کے نفس کی قیمت اندازہ کیا لگائے گا کوئی؟ اس لیے کہ جو فضہ کا سردار ہو وہ چاندیوں میں کیا بکے، جو ابو ذر کا آقا ہو وہ مال و زر میں کیا تلے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، جو نفس رحمت للعالمین ہو وہ عالمین کی حکومت کے لیے کیا بکے؟ جو نفس رحمت للعالمین ہو، علی بکے نہیں۔ بس ایک خریدار تھا جس نے علی کے نفس کی قیمت لگائی تو مرضیاں دے دی۔ صلوات پہ محمد و آل محمد پر۔ تو علی کے نفس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مرضیہ۔ اللہ نے جنت کے بدلے نہیں، آدم کی قیمت، آدم کے نفس کی قیمت جنت، نوح کے نفس کی قیمت جنت، ابراہیم کے نفس کی قیمت جنت۔ اچھا کمال کی بات ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، آدم کو جنت ملے گی، نوح کو جنت ملے گی، ابراہیم کو جنت ملے گی۔ اٹھائیے سورہ صافات، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پہ سلام ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم انہیں جنت دیں گے، ہم انہیں جزا دیں گے۔ بڑی توجہ، سورہ صافات ارشاد ہو رہا ہے سلام علی الیاسین، الیاس پہ سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پہ سلام ہو، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، نوح فی العالمین پہ سلام ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم انہیں جزا میں جنت دیں گے۔ مضارع کا صیغہ، فیوچر ٹینس۔ آدم کو جنت ملی نہیں ہے، ملے گی، نوح کو جنت ملی نہیں ہے، ملے گی، ابراہیم کو جنت ملی نہیں ہے، ملے گی۔ بڑی توجہ، لیکن بات جہاں اہل بیت کی آئی تو قرآن نے کہا وَجَزَاهُمْ، اے اہل بیت تمہیں جنت دے دی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، تو اب ہے جنت اہل بیت کے پاس، جنت ہے فاطمہ کے پاس، جنت ہے علی کے پاس، آدم کو ملے گی، نوح کو ملے گی، ابراہیم کو ملے گی، موسیٰ کو ملے گی۔ سوال کروں بانٹے گا کون؟ بڑی توجہ کیجیے گا، بانٹے گا کون؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ مفسرین نے لکھا جنت کے دروازے پہ علی کھڑے ہوں گے، علی جنت و جہنم کو بانٹ رہے ہوں گے۔ آدم آئیں گے نا، یا علی جنت دیجئے، نوح آئیں گے یا علی جنت دیجئے، ابراہیم آئیں گے یا علی جنت دیجئے، موسیٰ آئیں گے یا علی جنت دیجئے۔ تو بتانا یہ ہے جب نبیوں کو بغیر علی کے جنت نہ ملے تو امتیوں کو کہاں سے مل جائے گی؟ جب نبیوں کو بغیر علی کے جنت نہ ملے تو امتیوں کو کہاں سے مل جائے گی؟
اور جب قرآن نے سورہ مریم میں ایک عجیب گفتگو کی، جنت ہے فاطمہ کے پاس، بڑی توجہ کیجیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم اپنے متقی بندوں کو وراثت میں جنت دیں گے. بڑی توجہ، یہ قرآن ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 63. قرآن کہہ رہا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم اپنے متقی بندوں کو وراثت میں جنت دیں گے. میرا سوال ہے، نمازوں کے بدلے جنت نہیں دیں گے، روزے کے بدلے جنت نہیں دیں گے، حج و زکات کے بدلے جنت نہیں دیں گے، قیام و قعود کے بدلے جنت نہیں دیں گے، تسبیح و تحلیل کے بدلے جنت نہیں دیں گے، وراثت میں جنت دیں گے. بھئی وراثت میں کوئی شے بڑھتی کب ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، وراثت میں کوئی شے کب بڑھتی ہے؟ جب کسی کی ملکیت ہو. نہیں پہنچ رہے ہیں. وراثت اس وقت تقسیم ہوتی ہے جب کسی کی ملکیت ہو اور وارث کو اختیار ہوتا ہے، جسے چاہے وارث بنائے، جسے چاہے نکال دے، جسے چاہے آگ کر دے. تو قرآن سورہ مریم یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم اپنے متقی بندوں کو وراثت پہ جنت دیں گے. پروردگار جنت تو تیری ہے، آواز قدرت آئے گی جنت میری ہے، مگر عطا فاطمہ کو کر چکا ہوں. تو اب علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، وراثت کی جنت لینے مسلمان آئے گا. بڑی توجہ کیجیے گا. تو جو فاطمہ کی وراثت کھا گئے ہو، صلوات پہ محمد و آل محمد پر، جنہوں نے فاطمہ کی وراثت نہ دی ہو. اچھا کمال کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اے اہل بیت ہم نے تمہیں جنت عطا کر دی. جنت ہے اہل بیت کے پاس، جنت پاس کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ. اے اہل بیت ہم نے تمہیں جنت وجزاہم عطا کر دی. جنتم وحریرا، جنت بھی دے دی، حریر جنت بھی دے دی. اچھا کمال کی بات ہے، ایک سوال کروں آپ سے، پنجتن کون کون؟ سرکار ختم مرتبت، مولائے کائنات، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہی تو پنجتن ہے. اماموں کا صدقہ ہے کہ جو ہمیں سکھایا گیا. ہر فضیلت میں، ہر نیکی میں، ہر کمال میں، ہر فضیلت میں، ہر مرتبے میں عالم نور سے عالم ظہور تک رسول اہل بیت کے ساتھ ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی رسول کو کسی فضیلت میں اہل بیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. عالم نور سے لے کے عالم ظہور تک رسول اہل بیت کے ساتھ، طہارت میں اہل بیت کے ساتھ، سخاوت میں اہل بیت کے ساتھ، نجابت میں اہل بیت کے ساتھ، شرف میں اہل بیت کے ساتھ، کرم میں اہل بیت کے ساتھ، ہر منزل پر اہل بیت کے ساتھ. مگر غور کیجئے گا، جب خریداری جنت کا مسئلہ آیا تو پروردگار عالم نے رسول کو ہٹا دیا. رسول نے جنت نہیں خریدی ہے. بڑی توجہ کیجئے گا، مالک جنت ہے رسول، مالک کوثر و تسنیم ہے رسول. مگر خریداری جنت کا مسئلہ آیا تو رسول نے جنت نہیں خریدی. بھئی رسول نے روٹیاں دی ہی نہیں ہیں، روٹیوں کے بدلے جنت ملی ہے نا. تو رسول نے روٹیاں دی ہی نہیں. روٹیاں کس نے دی؟ فاطمہ نے دی، حسنین علیہ السلام نے دی، مولائے کائنات نے دی. اور بڑھ کے ایک قدم کہوں، فضہ جیسی کنیز خریداری جنت میں شامل ہے. مگر پروردگار نے اپنے حبیب کو ہٹا دیا. میرے رسول تم نہ خریدنا. بڑی توجہ کیجئے گا، میں کہوں گا پروردگار عالم نور سے لے کے عالم ظہور تک ہر فضیلت میں رسول محمد اہل بیت کے ساتھ. جب خریداری جنت کا مسئلہ ہے تو کیوں ہٹا دیا؟ آواز قدرت آئے گی. کل کے مفتیوں کے فتووں کو دیکھ رہا تھا، کل کا مسلمان کہے گا بھیا حسن کی جنت میں تم رہو، ہم سرکار کی جنت میں رہیں گے. حسین کی جنت میں تم رہو، ہم سرکار کی جنت میں رہیں گے. علی کی جنت میں تم رہو، ہم سرکار کی جنت میں رہیں گے. فاطمہ کی جنت میں تم رہو، ہم سرکار کی جنت میں رہیں گے. آواز قدرت آئی، میرے رسول آپ ہٹ جائیے،
اس لیے کہ کلمے کا غرور توڑنا ہے۔ رسول نے نہیں خریدی جنت، مالکہ جنت فاطمہ ہیں، بڑی توجہ کیجیے گا، مالکہ جنت فاطمہ ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بھئی حسنین سے زیادہ تو بہتر کوئی نہیں سمجھے گا، مالکہ جنت فاطمہ ہیں، بڑی توجہ، دلیل بڑی مضبوط ہے میرے پاس، مالکہ جنت فاطمہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حسنین علیہ السلام جب دنیاوی چیزیں منگانا ہوئی نا تو نانا کے پاس آئے، نانا اونٹنی کا بچہ منگا دیجئے، نانا ہرنی کا بچہ منگا دیجئے، نانا یہ منگا دیجئے، نانا وہ منگا دیجئے۔ لیکن جب جنت سے لباس منگوانا ہوا تو نانا کے پاس نہیں گئے، ماں کے پاس آئے، اس لیے کہ حسنین جانتے ہیں مالکہ جنت کون ہے، اور وہ کیسی مالکہ جنت، آپ تصور کریں وہ کیسی مالکہ جنت۔ آج آپ اپنے بچوں سے کہیے وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کریں، کچھ چیز مانگے، اور آپ کہیے سو جاؤ، آرڈر کر دیا ہے کل ایمیزون سے پارسل آ جائے گا، تو وہ بچہ ہی نہیں جو آرام سے سو جائے، وہ کہے گا موبائل دکھائیے، اپلیکیشن میں دیکھوں گا کیا آرڈر کیا ہے، بڑی توجہ سکون سے۔ لیکن کتنا اطمینان ہے حسنین کو، سوال نہیں کیا کہ اماں درزی تو آیا نہیں، کپڑے تو لیے نہیں گئے، رنگ تو پوچھا نہیں، ناپ تو لیا نہیں گیا، تو کپڑے کہاں سے آ جائیں گے؟ مالکہ جنت نے کہہ دیا کہ سو جاؤ، تو بچے اطمینان سے اسی طریقے سے سو گئے جیسے شب ہجرت علی سو گئے تھے۔ ماں نے کہہ دیا بچوں سو جاؤ، کل درزی لباس لے کے آئے گا، تو کیسی مالکہ جنت کہ رضوان جنت کو خیاط بن کے دروازے پہ آنا پڑا، بڑی توجہ کیجیے گا، رضوان جنت خیاط بن کے در سیدہ پہ آیا، دق الباب کون؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، بڑی توجہ کیجیے گا۔ میں کہوں گا رضوان تم نے اپنا رتبہ گھٹا کیوں لیا؟ ارے تم عرش والوں کے درزی تھے، یہ فرش والوں کے درزی کب سے بن گئے؟ رضوان تم نے اپنا رتبہ گھٹا کیوں لیا؟ تم جنتیوں کے درزی تھے، تم عرش والوں کے درزی تھے، تم ملائکہ کربین کے درزی تھے، خیاط جنت تھے، رضوان تم نے اپنا رتبہ گھٹا کیوں لیا؟ رضوان کہیں گے میرا رتبہ گھٹا نہیں ہے، میرا رتبہ بڑھا ہے، بڑی توجہ، میرا رتبہ گھٹا نہیں ہے، میرا رتبہ بڑھا ہے۔ میں کہوں گا نہیں رضوان تم نے رتبہ گھٹا لیا، رضوان کہے گا نہیں میرا رتبہ گھٹا نہیں ہے، میرا رتبہ بڑھا ہے، دلیل کیا ہے؟ رضوان کہے گا ارے جن کا ناقہ بن کے رسول کا رتبہ نہ گھٹے، جن کا ناقہ بن کے رسول کا رتبہ نہ گھٹے، ان کا درزی بننے سے میرا رتبہ کیا گھٹ جائے گا؟ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ تو دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، پروردگار عالم نے در سیدہ کو مخرج بنایا ہے، ایگزٹ ڈور بنایا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکلات ہوں، فاطمہ کے وسیلے سے وہ مشکلات حل ہوں گی، اس لیے کہ فاطمہ ضرورت کائنات ہے، فاطمہ ضرورت آدم ہے۔ یاد رکھیے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، لیکن تاریخ کا ایک عجیب المیہ ہے۔ آپ سوچیں، تصور کریں، امیجن کریں، کائنات کا وہ رسول کہ جسے رحمت للعالمین کہا گیا، جس نے اپنے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، جس نے کانٹے بچھانے والوں کو معاف کر دیا، جس کے ہاں صرف عفو تھا، درگزر تھا، محبت، رحمت، رافت کا جو مجسمہ تھا، اس کی اکلوتی بیٹی۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ عزائے فاطمیہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے جس طریقے سے واقعات کربلا نے قاتلان حسین کے چہروں پر سے نقاب اٹھائی ہے، یہ عزائے سیدہ، یہ عزائے فاطمیہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے۔
مسلمان آئے سوچے، غور کرے، فکر کرے، رسول کی اکلوتی بیٹی مرثیہ پڑھ رہی ہے، رسول کے جانے کے بعد رسول کا کفن میلا نہیں ہونے پایا ہے. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مسرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں پہ پڑتی نا تو وہ دن تاریک راتوں کی مانند ہو جاتے. رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ زہرا کو رونے نہیں دیا گیا. ارباب ازاں آنسوؤں کو نہ روکیے گا. غم سید الشہداء میں آپ حسین کا پرسہ سیدہ کو دیتے ہیں، آج آپ کو سیدہ کا پرسہ حسین کو دینا ہے، سید الشہداء کو دینا ہے. ماں کا پرسہ بیٹے کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ماں کا پرسہ بیٹی کا پرسہ بابا کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور باب آزاد تصور کیجئے، رسول کی اکلوتی بیٹی، وہ رسول جو رحمت للعالمین تھا، وہ بیٹی ابھی چند دن گزرے ہیں، زمانہ کیسے متنفر ہو گیا، زمانہ کس طریقے سے بگڑ گیا، زمانہ حالات کتنے متغیر ہو گئے کہ کہا جا رہا ہے اے علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں. جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی. ارباب ازا یہ وہ عظیم غم ہے جو ایک کے بعد دیگر ائمہ کو رلاتا ہوا ہے. جب جب فاطمہ کا تذکرہ ہوا ہے نا، حسن نے گریہ کیا ہے، حسین نے گریہ کیا ہے، زین العابدین نے گریہ کیا ہے، محمد باقر نے گریہ کیا ہے، جعفر صادق نے گریہ کیا. اور باب ازا آج وقت کا امام جب زہرا کا تذکرہ ہوتا ہے نا، ارباب ازا علماء بیان کرتے ہیں آج بھی مولا جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں ان کے حجرے میں جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں رکھی ہوئی، جہاں امام اپنی جدہ کو گریہ کرتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں. ارباب ازا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں، ایران کے ایک عالم کا واقعہ ہے، شاہ کے زمانے میں وہ عالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس روتا پیٹتا آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ میری زوجہ کو شاہ کی ظالم بادشاہ کی میری زوجہ کو پولیس اٹھا کے لے کے چلی گئی، بے جرم و خطا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طریقے سے چھڑاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا چلے جاؤ 8ویں امام کے روزے میں اور جا کے روزہ کی جالی پکڑ کے کہنا مولا امام رضا آپ کی جدہ کے شکستہ پہلوؤں کا واسطہ، آپ کی جدہ کے شکستہ پہلوؤں کا واسطہ میری بے جرم و خطا زوجہ کو آزاد کروا دیجیے. روایت کے جملے ہیں، وہ عالم کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، وہ گیا اور جانے کے بعد روزے پر پہنچا، حرم میں زری کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے زری کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد عجیب جملہ کہا کہ مولا آپ کو آپ کی جدہ کے شکستہ پہلوؤں کا واسطہ میری زوجہ کو واپس کر دیجئے، میری زوجہ کو آزاد کروا دیجئے. وہ کہتا ہے کہ میں ابھی باہر نکلا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ میری زوجہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، میں اسے لے کے گھر پر آیا، بڑا خوش تھا، رات ہوئی، میں نے خواب میں کیا دیکھا، امام رضا آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو مجھ سے جو بھی مانگنا ہو مانگ لیا کرو، مجھ سے جو بھی مانگنا ہے نا مانگ لیا کرو، میں عطا کر دوں گا، لیکن آج کے بعد ایسے واسطے نہ دیا کرو. جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے، ایسے واسطے نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب میں اپنے جدہ کے شکستہ پہلو کا تذکرہ سنتا ہوں نا میں بے چین ہو جاتا ہوں. تنہا میں بے چین نہیں ہوتا، جنت میں رسول بے چین ہو جاتے ہیں، جنت میں حسین بے چین ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ میں کہوں گا مولا ارے آپ نے اپنی جدہ کے شکستہ پہلو کا تذکرہ سنا تھا، لیکن ہائے علی مرتضیٰ کا صبر، جب ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، علی جو اتنا صابر تھا ایک چیخ ماری. سلمان کہتے ہیں مولا میں نے آپ کو چیختے ہوئے نہیں دیکھا. علی نے کہا سلمان ارے فاطمہ
کتنی صابرات. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين.